बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं फरमान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन न्यूज़। आज मौजूद हूं द गुलिस्तान एजुकेटर जो कि वाक़ है बल्दिया टाउन सेक्टर 14 में। आज हम जानेंगे सर अहमद खान साहब से कि इस इदारे का तालीमी माहौल क्या है, इसके असातिज़ा की तादाद क्या है, उनके स्टूडेंट्स कितने यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और कितने स्टूडेंट अब तक यहाँ इस वक्त ज़ेर तालीम है। तो सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और अपने इदारे का मुख्तसर सा तारुफ बताइए कि आपका इदारा कहाँ वाक़ है और आपके इदारे में क्या तालीम जारी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे इदारे तशरीफ़ लाए तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है और इस चीज़ पर मैं स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और आगे भी उम्मीद है जब कभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप यहाँ पर आएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। और हमारी दुआएं भी आपके साथ है, आपकी टीम के साथ है। आज आप तशरीफ़ लाएँ। सेक्टर 14 में ये हमारा इदारा वाक़ है गुलिस्तान एजुकेटर के नाम से। मेरा नाम अहमद है, गुलिस्तान एजुकेटर का मैं प्रिंसिपल हूँ। बेसिकली मेरा भाई ताल्लुक़ केपी के बन्नू से है और NED यूनिवर्सिटी से बेसिक BS इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है मैंने वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। DAE का डिप्लोमा किया GCT से, उसके बाद NED से, और उसके बाद जो है चूँकि मेरे वाले साहब वहाँ सऊदी अरब में आरामको में सुपरवाइज़र थे तो वहाँ मैं गया और वहाँ पे मैंने आयोश और निबोश का कोर्स किया जिसको हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट कहते हैं। और वहीं पर 2 साल तक एज असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइज़र मैंने जॉब की। 2016 में हमने इसकी बुनियाद रखी तकरीबन 4 अप्रैल को, और उस वक़्त हमारा पहला कैंपस मार्च गोट सज्जन कॉलोनी में हमने उसका इफ्तिताह किया। और आज अल्लाह के फजल से हमारे 3 कैंपस हैं। एक कैंपस सदाम चौक पर है और एक कैंपस में इस वक्त आप मौजूद हैं, और हर कैंपस में इस वक्त तकरीबन 300 से ज़्यादा की तादाद में तलबा और तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें जो हमारा कैंपस 1 है जिसके प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब है, वहाँ पर हमारे पास एक निज़ाम ये भी है कि वहाँ स्कूल है, दोपहर में मदरसा है और मगरिब के बाद भी वहाँ मदरसे की क्लास लगती है। वहाँ पर हिफ्ज़ का निज़ाम भी है और पूरा एक बेहतरीन निज़ाम है जहाँ कहा जाता है कि एक ही छत के नीचे दीन और दुनियावी तालीम दोनों बआसानी हासिल कर सकते हैं। और बच्चियों का भी वहाँ पर एक बेहतरीन निज़ाम है मदरसे का बनात का जिसको कहा जाता है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हम तालीम के हवाले से, और वो तालीम जो जिसके जो है ना वो चर्चे आजकल मदारिस की तरफ से होते हैं कि मदारिस में ये तालीम है, चूँकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो मदारिस से रहा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि वही तरबियत वही निज़ाम हम यहाँ इन प्राइवेट स्कूलों में दें जिसके वालिदैन और बच्चे इस तालीम के प्यासे और भूखे हैं। सर, अपने तालीमी इदारे के हवाले से बताया कि द गुलिस्तान एजुकेटर में कितने तलबा इस वक्त ज़ेर तालीम है और क्या क्या पढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 300 के करीब बच्चे मौजूद हैं, और अगर हम लोग यहाँ से फ़ारिग होते हैं आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन एक बच्चे की भी जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह के फजल से लोगों का एतमाद है। आज सुबह भी हमारे पास कोई 4 एडमिशन आए थे और हम परेशान हो गए कि हम जो है ना इसके लिए बंदोबस्त क्या करें। हम क्लासों में जाके पहले जगह ढूंढी, फिर जाके उनको एडजस्ट किया। बहरहाल इस वक्त 300 के करीब हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है, और इसके अलावा कोचिंग का सिस्टम भी है शाम के वक्त, प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक। इस वक्त आपके इल्म है कि 10वीं क्लास के और 9 क्लास के बच्चों के पेपर हो रहे हैं। आज भी बोर्ड का पेपर था और मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि आप आ रहे थे तो मैं आपके लिए रुक गया, और कल दोबारा से 9 का पेपर है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, आजकल आपने देखा होगा कि वो इस हवाले से बात करने के जो है ना नकल माफिया, और ये हमने अपने बच्चों को शुरू से कहा है, पेरेंट्स को हमने शुरू से कहा है कि हम बच्चों को हर चीज़ पढ़ाएंगे, हर तरह से पढ़ाएंगे और हर किस्म की इनकी तरबियत करेंगे कि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और अच्छा ग्रेड ला सकें। लेकिन नकल की इन चीज़ों की ना हमने ज़िम्मेदारी ली है और ना इस चीज़ के हम अभी तक हामी हैं और ना हम इसमें हिस्सेदार हैं। सर, अपने असातिज़ा की तादाद बताइएगा और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं मज़ीद बात। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 13 के करीब असातिज़ा मौजूद हैं, और उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम है, आपने देखा होगा चौकीदार है, सफाई का निज़ाम है, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। सर, बल्दिया टाउन के एक पसमानदा इलाके में द गुलिस्तान एजुकेटर वाक़ है, फिर ये है कि इर्द गिर्द भी जो लोग हैं बिल्कुल पसमानदा और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो उन सबको कैसे एक तरीके से एडजस्ट किया जाता है, फिर उनके लिए फैसिलिटीज़ को मुहैया करना, सारी चीज़ें किस तरह होती है, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है आप। मसाइल तो बहसीत अगर हम बाहर से प्राइवेट स्कूल को देखते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है और हमें लगते हैं कि शायद ये सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ हमें सबसे ज़्यादा मसाइल है। आपको एक ख़तरनाक बात बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे महंगी बिजली मिलती है वो एक मस्जिद को मिलती है और स्कूल को। ऐसा ही एक है हमारे पास जो घर के मीटर है उस पर नॉर्मल हाउस बिजली इलेक्ट्रिक मिलती है। उसके अलावा है कमर्शियल से आगे एक और आता है A3।
اگر گھر کا یونٹ 20 روپے کا ہے، کمرشل والا 55 روپے کا ہوگا، تو یہ ہمیں 90 روپے کا یونٹ پڑے گا. اتنے ہائی، اور مسجد کا بھی یہی حساب ہے. ورنہ تو یہ چاہیے کہ ان دو اداروں کے ساتھ اگر حکومت اور تعاون نہیں کرتی تو یہاں پہ کرنا چاہیے. بہرحال سب سے بنیادی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ پھر فیسز کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، غریب گھرانے سے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے فیس کی ڈیمانڈ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن پھر ہمارے پاس جگہ کا رینٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹیچرز کی سیلریز ہوتی ہیں، فیسیلیٹیز ہوتی ہیں. آج کل سولر سسٹم کا دور ہے، ہر سال کے بعد آپ کو کم سے کم 1-1.5 لاکھ کی بیٹری آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے. وہ مسائل ہے. اس کے علاوہ وہ بچے ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ اکثر پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ بچہ 8-9 سال کو پہنچ جاتا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں آتا اسے. اور وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو چونکہ ہمارے پاس، اگر میں آپ کے سامنے اپنے 1 کلاس کے بچے سامنے رکھوں تو ان کی بک سے جہاں تک انہوں نے پڑھا ہے، جہاں آپ انگلی رکھے کہ وہاں سے پڑھ کے بتائیں گے. اب جب 8 سال کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے جو 3rd کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہے، اس کی وہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتے ہیں. ہم اس کو کون سی کلاس میں بیٹھائیں. اور بورڈ کی طرف سے یہ ہے کہ 13 سال سے 18 سال کے اندر اس نے میٹرک کرنے. اگر 18 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں پھر ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں باقی وقت کے ساتھ. ہاں سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اس ادارے کا قیام کب عمل میں آیا، اور کون کون سے ابتدائی طلباء ان کے شریک تھے، اور اب تک یہاں سے کتنے طلباء پاس آؤٹ ہو چکے ہیں؟ یہ اس کیمپس کا، چونکہ یہ ہمارا کیمپس 2 ہے، اس کیمپس کا جو افتتاح ہے وہ تقریباً ہم نے 15 جون 2019 میں کیا. اچھا. اور اس وقت ہمارے پاس شروع میں تقریباً کوئی 30 کے قریب ایڈمیشن آئے، اور انہی کے ساتھ ہم نے محنت کی. اور آج جو میں نے آپ کو تعداد بتائی، آج اللہ کے فضل سے 300 سے زیادہ کی تعداد میں ہم یہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت تک تقریباً کوئی 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو یہاں سے میٹرک کر کے گلستان ایجوکیٹرس ہیں وہ جا چکے ہیں. اور کچھ بچے اس وقت تقریباً کوئی 35 کے قریب بچے 9 اور 10 کے اس وقت ایگزام دے رہے ہیں. اور اس وقت ادارے کا تعلق کون سی ایسوسیشن سے؟ نہیں، ہمارا یہ ایسوسیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو پچھلے دنوں بلدیہ ٹاؤن کے ایک بہت بڑے اسکول کے اونر ہیں، نام میں نہیں لے سکتا ہوں، نام میں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو وہیں پہ جواب دے دیا تھا. بات یہ ہے کہ ایسوسیشن کا میں حصہ رہا ہوں، اور میں ایسوسیشن کا ڈسٹرکٹ کیماڑی کا سیکرٹری اطلاعات رہا ہوں. ایک اور ایسوسیشن تھی اور اس کا میں مرکزی ترجمان رہا ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہر ایسوسیشن کے اندر جس طریقے سے مدارس کی تنظیمیں ہیں اور وہ اپنے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو چیئرمین یا بڑے عہدوں پر جو لوگ موجود ہیں ان سب کا اپنا مفاد ہے. بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے شاید مجھے نظر نہیں آئی ہوگی یا وہ کر نہیں رہے، لیکن میں نے نہیں دیکھی ہے. اور اس وجہ سے اس وقت میرا کسی ایسوسیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بجائے کہ میں ایسوسیشن کو ٹائم دوں، میں وہ ٹائم اپنے بچوں کو اور اسکول کو دوں، جو میں ان کے میٹنگز میں اور ان کی سوچ اور فکر میں گزاروں. میری سوچ اور فکر صرف اپنے بچوں کے لیے ہونی چاہیے. تو تنہا نہیں رہ جاؤ گے اس معاملے میں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہا اس لیے نہیں ہوں. میرے پاس جو سب سے بڑا سپورٹ ہے وہ والدین کا اعتماد ہے. اگر والدین کا اعتماد اور بھروسہ میرے ساتھ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کوئی مسائل ہوں گے. باقی رہی بورڈ کے مسائل یا دیگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو بورڈ میں بھی اگر آپ اصولی طور پر کام کریں گے تو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں. اگر ہم اصولوں سے ہٹ کر چلتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ لوگ بھی رشوت دیتے ہیں، ہمیں بھی دینے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہم ایسا کام کیوں کریں جہاں پر ہمیں رشوت دینے کی ضرورت پڑے؟ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں میل ٹیچر کی تعداد زیادہ ہے یا فیمیل ٹیچر کی؟ ایک اور دوسرا یہ بھی اس کے ساتھ بتائیے گا کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاس جیسے پریپ سیکشن ہوتی ہے، بیبی کلاس کے بچے ہوتے ہیں، فیمیل ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو صحیح سے سنبھال لیتی ہیں، پھر وہ بچے ان کے قریب بھی رہتے ہیں اور وہ بچے خوشی سے آتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں 3 سال کا بچہ اپنے ماموں اور چاچوں کے گھر امی ابو کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہی 3 سال کا بچہ ہمارے پاس صبح مسکرا کے آتا ہے اور اسکول سے نکلتے ہوئے مسکرا کے جاتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے بچوں کو کیا ماحول دیا ہے تعلیم کے ساتھ. تعلیم تو مطلب کوئی بھی بچہ اسکول آتا ہے تعلیم دینا تو اس پہ فرض ہے، ساتھ میں ہے اچھا ماحول. اور اچھے ماحول کی اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے، علماء کی سرپرستی سے ابھی تک ہم نے وہی ماحول دیا ہے کہ جس سے والدین ذہنی طور پر مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے جب اسکول کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو وہ ہمارا دوسرا گھر ہے. اس میں آپ کو میں ایک اور ناظرین کی، آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک اور چیز بتاؤں. ہمارے پاس جتنے بھی نئے ایڈمیشن آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہاں جو ہمارے سر ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. ان سے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کی بچی اسکول سے اندر ہو گئی گیٹ سے، اب اس کے امی، اس کے ابو، اس کے دادا، اس کے نانا، اس کا پورا خاندان ہم ہے. بالکل ایسے، اور اس کی ساری رسپانسبلٹی ہماری ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بچے کی طبیعت بھی خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، الٹی ہو جائے،
تو اس وقت کے لحاظ سے جو فیسلٹیز ہم لوگ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, نہیں تو ہاسپٹل تک ہم لوگ خود اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں. سر میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ, تو پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ بیک وقت ایک استاد جو اسکول کا ہوتا ہے یا مدرسے کا جہاں کہیں کا, وہ ایک طبیب بھی ہے, پولیس بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, سب کچھ وہی ہے. تو جس انداز سے بچہ آتا ہے, شرارتیں کرتے ہیں, بہانہ بناتے ہیں, تو استاد اس رگ کو پکڑ کے اس کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس پہ دے. یہ بات بڑی اچھی ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسکول کی باقی اسکولوں سے کیا ایسی انفرادی خاصیت ہے کہ جس سے لوگ آپ کے اسکول کی طرف آئیں اور باقی کسی اسکول کی طرف نہیں جائیں آپ کے علاقے میں؟ باقی اسکول بھی میرے حساب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جس چیز کا میں بہت انفرادی خاصیت کی انفرادی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں دو ہے. ایک تو ہمارے اگر آپ بچے دیکھیں کانفیڈنس لیول, اور ہم نے کراچی میں جب میڈیا پہ ٹی وی پہ ایک تقریری مقابلہ ہوا, ہمارے اسکول نے اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ختم نبوت کے موضوع پر. اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے, انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ کیماڑی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ایک مقابلہ تھا, اس میں بھی ہم نے اپنے بچے کو بھیجا اور اس میں انہوں نے عظمت صحابہ کے اس پر ایک اسپیچ کی, اور اس میں بھی ہمارے بچے نے دوسری پوزیشن کی. ٹی وی میں جس بچے نے پوزیشن حاصل کی تھی وہ ایک بچی تھی, اور جس ڈسٹرکٹ کیماڑی کی سطح پہ جو پوزیشن حاصل کی, چونکہ وہاں سارے بوائز تھے تو اس میں ہمارے یہاں سے بوائز گیا تھا اور انہوں نے اس میں پوزیشن حاصل کی. دوسری چیز جس کا ہم بڑے ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا بچہ غریب ہو سکتا ہے, ہمارے اسکول کا بچہ امیر ہو سکتا ہے, اس کی مطلب ایسی فیملی سے تعلق ہو سکتے ہیں جو بڑی پریشانیوں کا مسائل ہو, لیکن ہمارے اسکول کا بچہ بدتمیز نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا, ہمارے اسکول کا بچہ بہت بڑی آج کل کی خامی نظر آ رہی ہے اسکولوں کے بچوں میں. نہیں, میں اس چیز کا بڑے, ابھی ہمارے بچوں کے میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں نا, میٹرک کے بچوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ اکثر وہ اپنے ٹیچر سے الجھ جاتے ہیں. ہمارے ابھی تک اللہ کے فضل سے مجھے سینٹر سے اس حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ہے, حالانکہ آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں, اس وقت بورڈ کا پیپر چل رہا ہے. صرف میں نے بچوں کو یہ بولا ہے کہ آپ لوگ وہاں جا رہے ہو, نہ آپ امی کے بیٹے ہو نہ ابو کے, میرا نام جا رہا ہے, میں نے 10 سال پڑھایا ہے, کیا تربیت کی ہے وہ وہاں بتانا ہے. تو اللہ کے فضل سے ابھی تک اس طرح کی کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. حالانکہ کبھی کبھار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی ٹیچر کی طرف سے بھی بورڈ میں اس طرح کا رویہ ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا ہے کوئی بھی اس طرح مسئلہ ہو آپ نے یہ سوچ کے برداشت کرنا ہے کہ سامنے سرحمت کریں. اور یہ ہم نے, دوسری مزے کی بات, ہمارے پاس 4 دن پہلے مجھے ایک والد صاحب کی کال آئی, ہمارے پاس بچیاں پڑھتی ہیں بڑی ہیں, ان کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ لوگ گھر پہ میری بات نہیں مانتے ہیں اور آپ جو ہے نا ان کو سمجھائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم سمجھاتے ضرور ہیں, لیکن یہ والدین کا ایک اعتماد ہے کہ ہم سے بہتر ہمارے بچوں کو یہ اسکول پرنسپل سمجھا سکتے ہیں. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ منفرد چیز ہے. سر ٹیچر کی تنخواہ والے سوال, ٹیچر میں یہ ہے کہ کوالیفیکیشن کے اوپر بھی ہے, ان کے ایکسپیرینس کے اوپر بھی ہے. اب ہمارے ہاں جو سٹارٹنگ سیلری ہے, جیسے میٹرک پاس ٹیچر ہیں اور ایکسپیرینس تھوڑا کم ہو تو ان کا 6 سے 7 ہزار کے قریب شروع ہوتی ہیں اور 12-13 تک جاتی ہیں یہ سیکنڈ کلاس تک. پھر اس سے آگے چونکہ انٹر پاس اور گریجویٹ ٹیچرز ہوتی ہیں, اور جیسے ہمارے ہاں 5 کلاس سے اوپر کوئی بھی ٹیچر ہوگی تو اس کے لیے گریجویشن ضروری ہے, اس سے نیچے کی ٹیچر ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں, اور ساتھ میں ایکسپیرینس بھی. اب ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 15 سے نیچے اور 15 سے اوپر تک سیلریز جاتی ہیں ان کی. سر سندھ حکومت سے اس حوالے سے کوئی مطالبہ کریں گے تعلیمی ماحول کے حوالے سے؟ تعلیمی ماحول کے حوالے سے ان سے یہی ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ جہاں ایک بچے کے اوپر جو سرکاری اسکول میں پیسہ خرچ ہوتے ہیں ایک بچے کے اوپر 6.5 سے 7 ہزار روپے, ہونا یہ چاہیے کہ یہ پیسے چونکہ ہمارے ان ایریاز میں سرکاری اسکول نہیں ہے تو پیسے آپ ویسے بھی ایجوکیشن کے مد میں آپ بچت رکھ رہے ہیں. ہر فیملی کو یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے فلاں دوسرے تیسرے, بہتر یہ تھا کہ کسی بھی بچے کے گھر میں اگر بچے ہیں اور وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کم سے کم شناختی کارڈ کے ذریعے ان بچوں کو تعلیم کے پیسے دینے چاہیے اور ڈائریکٹ ادارے کو ملنے چاہیے, یا ڈائریکٹ والدین کو دے, اور سندھ حکومت کو اس کے اوپر نگرانی کرنی چاہیے جو کہ پوری دنیا کر رہی ہے. سعودی عرب جیسا ملک, دیگر جو اس طرح کے ممالک ہیں جو مطلب مسیحی ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں, ان کے اندر یہ قانون ہے, اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ قانون چلتا ہوا ہے. انہوں نے اس چیز کو اپنایا چونکہ یہ ہمارے بچے ہیں. اکثر ہمارے پاس کوئی بچہ چھٹی کرتے تو میں پیرنٹس سے لڑتا ہوں, اور اس چیز پہ کہ یہ بچے آپ کے ضرور ہیں, یہ سرمایہ ہمارا ہے, یہ اس ملک کا سرمایہ. اور سب سے اہم بات کہ انٹر تک کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ہے, اور ریاست اس چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. آج کل یہ ذمہ داری یا تو این جی اوز نے اٹھائی ہے, یا تو ٹرسٹ والوں نے اٹھائی ہے, یا والدین اٹھا رہے ہیں, یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے خود. جیسے ہمارے پاس ابھی جب کوئی بھی اس طرح مستحق بچے آ رہے ہیں ہم ان کو کورس بھی دے رہے ہیں اپنی طرف سے, ہم ان کو یونیفارم بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں, کوئی بھی اور چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو ساری چیزیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کم سے کم سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, ان کو چاہیے یہ آپ لوگوں کا کام ہے, یہ ہمارا سرمایہ, اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. بہت شکریہ سر. تو ناظرین, یہ وہ تمام تر باتیں تھی جو آپ نے خود سر احمد خان صاحب کے زبانی سنی.
اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں. یہ بلدیہ سیکٹر 14 کا ایریا ہے اور اس کا اسکول ہے دی گلستان ایجوکیٹر کے نام سے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنا اگلا سفر اور اگلا انٹرویو کون سے اسکول کا کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.